अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ हम ये चीज़ जान रहे थे और सुन रहे थे बड़े गौर के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो कैसे बड़े बड़े वाक़यात उस वक्त पेश आए। अनुशिरवान आदिल जो था उस वक्त में मौजूद बादशाह था, तो उसने अजीब ख्वाब देखा। 7 घोड़ों का 7 ऊँटों को खींचते हुए ले जाना, और इस तरह हज़ारों साल से जलने वाला वो आतिश कदा वो बुझ गया। और इस तरह खबर पहुंची, मुसीबत दर मुसीबत इसमें ये खबर पहुंची कि वो दरियाए सावा जो कई सालों से रवां था वो भी अचानक क्या हो गया, खुश्क हो गया एक ही रात में। एक ही रात में कोई दरिया खुश्क होता है? तो ये सारी चीज़ें उस रात में हुई। इसी तरह दरिया तिब्रा की जो नहरें थी यानी मौजें थी, जो उसके वेव्स थे, तो वो भी उस रात में ठंड पड़ गए, यानी एक सलीके का बैठ गया पूरा पानी। तो ये सारा माजरा जब उस दरबार के अंदर सुनने में आया तो सब चौकन्ना यानी हक्का बक्का हो गए, क्या मसला पेश आया है। तो उस वक्त जो नौशिरवान आदिल था, जिसका लक़ब किसरा था, जैसे फ़िरऔन हुआ करता है, मिस्र के बादशाह का लक़ब उस वक्त में फ़िरऔन हुआ करता था, और इस वक्त में और इसका फारस के जो बादशाह किसरा, कैसर और किसरा सुने होंगे, इनके महलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सहाबे किराम के हाथों फतह किया। सुनेंगे इसको भी इंशाअल्लाह बितफसील। तो नौशिरवान आदिल ने ताबीर पूछने के लिए मुअन मीम वाव नून दाल अलिफ नून मुअन्नदान, तो उस आलिम या उस ताबीर बतलाने वाले शख्स को बुलाया, खबर भेजा, खबर भेज कर बुलाया। बुलाने के बाद उससे ये सारा माजरा पेश किया कि ऐसा ऐसा मसला पेश आया। तो उसने ताबीर ये बतलाई उस ख्वाब की कि तुमने जो ख्वाब देखा और ये जो सारा मसला पेश आया है एक ही रात के अंदर, कि हो सकता है कि खित्ते अरब के अंदर कोई दी शान अल्लाह का प्यारा क्या हुआ है, पैदा हुआ है, कि जिसका असर यानी नवाही अरब के इर्द गिर्द यानी अराउंड अरब के इर्द गिर्द ये तमाम वाक़या क्या होने वाला है, पेश आने वाला है, अजीब वाक़या। तो परेशान हुआ, फिर भी उसे तस्कीन नहीं हुई। उसने क्या किया, नौमान बिन अब्दुल मुंजिर नामी उस वक्त के जो आलिम यानी थे, उनके नाम एक ख़त भेजा, यानी पादरी होंगे उस वक्त के जो आलिम वगैरह, क्योंकि दीन ईसावी था उस वक्त में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ये खबर भेजी कि कोई बड़ा आलिम हो जिसे भेजा जाए इस बात के लिए कि वो ताबीर बताए, ये परेशानी है, सब सारा मसला है। तो उन्होंने एक आलिम को भेजा, ताबीर के बतलाने वाले को, जिसकी उम्र 150 साल की थी, जिनका नाम अब्दुस सुतह था, अब्दुल मसीह था। क्या था? अब्दुल मसीह। तो वो आने के बाद उन्होंने भी यही ख्वाब की ताबीर बताई जो मुअन्नदान ने बता चुकी थी। क्या था कि कोई ज़ीशान अरब में पैदा हुआ है और अल्लाह का प्यारा है, और इर्द गिर्द के जो नवाही अरब हैं इर्द गिर्द के, तो उनके ऊपर कोई अजीब वाक़या पेश आने वाला। लेकिन उन्होंने देखा कि बादशाह को इस बात से, जो नौशिरवान आदिल था बादशाह था, तो उसको इस बात से तसल्ली नहीं, यानी वो फिर भी कश्मकश में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो असल इंसान चाहता है वो उसे जब नहीं मिलता है तो एक चेहरे के अंदर एक बनावट आती है। तो देखा कि इसको इस मेरे बात से मैंने जो ताबीर बताया इसको अभी तसल्ली नहीं हुई। तो उसने कहा कि मेरे इल्म में एक है मेरे मामू, यानी वो दारुस सल्तनत कहते हैं कैपिटल को, दारुस सल्तनत किसे कहते हैं? कैपिटल को। तो वहाँ पर मौजूद मुल्क शाम में मौजूद मेरे मामू हैं जिनका नाम सुतह है, वो यानी उनसे ज़्यादा जानने वाला इस वक्त कोई मौजूद नहीं। जब ये माजरा बादशाह को मालूम हुआ तो बादशाह ने लिख भेजा और इन्हें भेजा था कि जाओ उनसे पूछ कर आओ, मालूम करके आओ इसके मुतालिक कि क्या कैसा है। तो ये बड़े तेज़ तर्रार से जाकर वहाँ पहुँचते हैं, यानी बड़ी तेज़ सवारी के ज़रिए वहाँ जाकर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि सुतह नज़ा की हालत में है। किस हालत में है? नज़ा की हालत में, यानी बिल्कुल दुनिया से जाने वाली ऐसी कैफियत थी। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने भांजे को सुनते हैं, अब्दुल मसीह जिनका नाम होता है, सुनते हैं बिल्कुल। और उस वक्त अच्छा ये था कि उस वक्त उन्हें बेहोशी तारी नहीं हुई थी, सुनकर हिम्मत करके, और शाही पैगाम था और ये बतौर सफ़ीर बन कर गए थे, शाही पैगाम को सुनते हुए उठकर बैठने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उठकर बैठते हैं और बैठने के बाद सारा माजरा सुनते हैं। सुनने के बाद उन्होंने ये ताबीर फिर उसकी बतलाई कि कोई अल्लाह का प्यारा ज़ीशान, वही ताबीर कि अल्लाह का प्यारा ज़ीशान वहाँ पर पैदा हुआ है मुल्क अरब के अंदर इस रात, और जो 14 कंगरे, जो 14 कलम, जो 14 सुतून पिलर्स जो गिर गए हैं महल के,
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک 14 بادشاہ یعنی قسرا نوشیروان عادل، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس طرح ہوتے ہوتے جب تک 14 سلطنتیں 14 بادشاہ نہ گزر جائیں تب تک یہ فارس یعنی آتش والوں کا ہی، فارس والوں کا ہی، کسرا کا ہی، یعنی جو کسرا کہلانے والے اور آتش کو پرستش کرنے والے، آنکھ کو پوچھنے والے، انہی کی ہی حکومت رہے گی. یہ بات انہوں نے کہی. اس کے بعد پھر ایسا کایا پلٹے گا کہ نام ہی تک نہیں رہے گا کہ وہاں کسی زمانے میں کوئی آتش کدا بھی تھا، کوئی آنکھ کے پجاری بھی تھے. یعنی ایسا کایا پلٹ جائے گا 14 بادشاہ کے بعد. تو جب وہ وہاں پر ٹھہرا رہا کون؟ عبد المسیح. سطح کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ بالکل قریب الموت ہی تھا، بالکل یعنی جانے والا ہی تھا اللہ کے پاس. تو سطح کا جب انتقال ہو گیا، وہ وہاں سے یہ ساری خبر کو لے کر پہنچا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہے کہ جب تک 14 لوگ بادشاہ بن کر گزر نہ جائیں اس نسل سے، تب تک حکومت کس کی رہے گی؟ پارسیوں کی رہے گی. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ بادشاہت ایسی ختم ہوگی کہ پھر کوئی یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کسی کو کہ کسی زمانے میں یہاں آنکھ کے پجاری، آنکھ کو پوجنے والے، آنکھ سے مدد مانگنے والے وہ یہاں موجود تھے. جیسے اس زمانے میں لوگ کیا ہے پوجا کرتے ہیں طرح طرح کی چیزوں کو، کوئی گائے کو پوجا کرتا ہے، کوئی یعنی سورج کو پوجا کرتا ہے. تو اس زمانے میں بھی آتش کدا آنکھ کے پجاری تھے، ستاروں کے پجاری تھے. تو جب یہ خبر، تو اس کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے اس بات کا کہ ابھی تو 14 بادشاہ بھی بہت لمبی مدت ہے، لیکن دن گزرتے گزرتے ٹائم نہیں لگتا. ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، آگے 5 منٹ بیٹھے ہیں تو 5 منٹ کدھر گزر گئے ہمیں معلوم نہیں. یا سوچتے ہیں کہ فلاں دن آئے گا، وہ کب آ جاتا ہے وہ معلوم نہیں. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے ہمیں، تو دن گزرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. تو تقریباً نصف صدی کہتے ہیں، یعنی ہاف کیا کر لیں گے، یعنی 100 سال کا آدھا، 100 سال کا 100 ایئر کا ہاف 50 ایئر یعنی 50 ایئر. تو 50 ایئر گزرتے ہی کیا ہو گیا، یہ بادشاہت ختم ہوئی. اور کیسے ختم ہوئی کہ حضرت عثمان خلیفہ سوم کون ہے؟ پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا کون ہے؟ تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلیفہ ہیں، خلفائے اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سن 31 ہجری کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، یعنی ہجرت کرنے کے بعد جو ہجری تاریخ چالو ہوتی ہے، تو وہاں سے 31 ہجری کرتے ہیں نا، چاند کی تاریخ جسے کہتے ہیں. جیسے رمضان آتا ہے، شوال آتا ہے، اس طرح رمضان کا مہینہ جن تاریخوں سے، اس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں. ہجری تاریخ سمجھ میں آنی چاہیے. ایک تاریخ وہ ہے جو موسم کو لے کر چلتا ہے، جو سورج والی تاریخ ہے، جس کو ہم عیسوی کرتے ہیں، جیسا کہ 2024 ہے. ایک ہجری تاریخ ہے، ہجری یعنی چاند والی تاریخ، جو چاند سے جسے طے کیا جاتا ہے. رمضان کا آتا ہے تو ہم کو صرف معلوم ہے رمضان کا پہلا چاند اور عید کا چاند معلوم ہے، بقیہ 11 مہینے کا کسی کو معلوم نہیں رہتا ہے. تو ہر مہینے کا چاند ہوتا ہے، تو یہی ہجری تاریخ چلتا ہے. اسی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے شروع ہوا ہے. تو یہ سارا ماجرا ہوتا ہے، اس وقت ہو کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ قلعہ اور وہ ساری چیزیں فتح ہوتی ہیں اور ان کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں. اس وقت میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام جرد یزد ہوتا ہے، یا جرد یزد ہوتا ہے اس کا نام. اس وقت اس کے یعنی موت فرما جانے، یعنی موت کر جانے کے بعد حضرت عثمان، یعنی وہ جنگ ہوتی ہے، جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح و کامیابی ملتی ہے، جس سے وہ حکومت ختم ہوتی ہے پارسیوں کی، اور حکومت کس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں، جو اس وقت کے سپر پاور ہوتے ہیں. تو ان کی حکومت اب کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں، کیونکہ مسلمانوں نے ایک لمبے زمانے کے تک بہت بڑی، آدھی دنیا سے زیادہ بلکہ پوری دنیا میں کیا کیا؟ حکومت کیا ہے. تو یہ تو سارا ماجرا اس وقت کے سپر پاور کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پیش آیا. عجیب عجیب واقعہ، اور بھی بہت سارے عجیب واقعے ہیں. جیسے کہ حضرت آمنہ جب چلتی تھی دھوپ کے اندر، تو بادل آ کر حضرت آمنہ کے اوپر سایہ کر جاتے تھے. تو یہ کیفیتیں ہوا کرتی تھی اس وقت میں. تو اس طرح جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت ان کے جو دادا تھے، کیونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا تھا 25 سال کی عمر میں ملک شام کی طرف جاتے ہوئے، لیکن دادا جو تھے، دادا اس وقت موجود تھے کعبۃ اللہ کے پاس. تو دیکھتے ہیں کہ اچانک کعبۃ اللہ کی دیواریں جھکی ہوئی آ رہی ہیں، یعنی جھک رہی ہیں بالکل، اور جھک کر سیدھی ہو جا رہی ہیں، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی.
تو وہ دیکھ کر ایک دم چونک جاتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتے ہیں اس ماجرے کو دیکھ کر۔ تو آتے ہیں اپنے گھر، آنے کے بعد انہیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک چاند کا ٹکڑا تشریف لایا ہے، اور وہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنی میں ہی یعنی ان کی جو والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ خاتون وہ اپنے بچے کی طرف جب نگاہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا کیفیت تھی؟ سجدے کی حالت میں تھے، اور انگلی آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، اور یہ بتا رہے تھے کہ یعنی ایک عاجزی انکساری کو، تو ہمارے اندر میں بھی ایک عاجزی انکساری ہونی چاہیے، بڑک پن نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ معلوم بھی رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت جیسا کہ بچے ہوتے ہیں تو نابی ہوتا ہے نا ان کے پیٹ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر یعنی ناب وریدہ، یعنی نابی کٹا ہوا تھا، یعنی ناب نہیں تھا، آپ نابی تھا لیکن اس کے اوپر ایک لمبا سا پائپ جیسا لگا ہوا تھا، تو وہ کٹا ہوا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو سنت کرتے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات، کہ سنت کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نابی بھی سکھی ہوئی تھی بالکل، یعنی صاف تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی ہو کر پیدا ہوئے تھے، بعد میں ہونے کے بعد سنت نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سجدے کی حالت میں تھے، انگلی آسمان کی طرف تھی جو ایک عاجزی انکساری کو بتا رہی تھی، اور چہرے سے ایک چمک نکل رہا تھا بالکل، اور ساتھ ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک قسم کی بدبو رہتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو خوشبو ہی خوشبو تھا، یعنی چہرہ چمک رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک قسم کی خوشبو یعنی پھوٹ رہی تھی بالکل، جیسا کہ کوئی پھول ہوتا ہے نا جو رات کے وقت میں مہکتا ہے، کیسا پھوٹ کر ایک دم پورا، کوئی راستے سے گزرے تو اس کو یہ پتہ دے دیتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تو اس طرح، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ایک قسم کی خوشبو تھی، ایک قسم کی خوشبو پھوٹ رہی تھی بالکل۔ تو یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی، اور ایسے ایسے واقعات پیش آئے، اور ہم اسی نبی کے امت ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو یہ بتلاتے ہوئے ختم کروں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں، کہ آپ کو ایک سوال ہوا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کب رکھا گیا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عبد المطلب نے کیا کیا؟ اونٹ ذبح کیا، اور پورے قریش مکہ کا کیا کیا؟ دعوت کی اس کے اندر، اور ساتھ ہی اسی دن 7ویں دن یعنی پیدائش سے 7ویں دن، اور ہمیں بھی 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک عام خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عقیقہ تو کسی کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، لو اسے بھی کوئی عقیقہ کہتے ہیں، اور کسی کا تو اس وقت جب وہ قبر میں جانے والا ہوتا ہے، اتنی پرانی عمر میں، وہ عقیقہ ہے۔ تو عقیقہ بچے کے پیدا ہوتے ہی 7ویں دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ کا، اور اس کے لیے کوئی بڑا ڈھول ڈھام نہیں کرنا چاہیے، جتنا میسر ہو چند غریبوں کو کھلا دو، اور ساتھ ہی کیا کر لو، وہ گوشت اگر نہیں پکا کر کھلا سکتے تو اس گوشت کو کیا کرو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اور لڑکے کے لیے 2 حصہ، اگر بکری وغیرہ دیتے ہیں ہم عقیقے میں تو 2 ہیں، یعنی 2 بکری یا 2 بکرا دینا ہے، اور اگر گائے کے اندر لیتے ہیں تو وہاں 2 حصہ، جیسے وراثت کے اندر ہوتا ہے لڑکے 2 حصہ لیتے ہیں اور لڑکی 1 حصہ، تو ایسے ہی ان کے عقیقے میں بھی لڑکے کی جانب سے 2 حصہ یا 2 جانور قربان کیا جائے گا، بکری یا جس کے اندر 1 حصہ ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح اگر 1 حصہ ہے، اگر بکری وغیرہ کے اندر ہے تو 2، اور اگر گائے وغیرہ کے اندر وہاں بھی 2 لڑکے کے لیے، اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے۔ تو ایک چیز یہ، اور 7ویں دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رکھ دیا گیا تھا؟ اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی یعنی سیرت، جسے ہم اچھی طرح سنیں اور سمجھنے کی کوشش کی، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کتنے دن میں کرنی چاہیے؟ 7ویں دن کر دینا چاہیے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اس طرح سال نہیں لگانا چاہیے عقیقے میں، اور نام بھی اچھا نام رکھنا چاہیے، اور نیو نام ایسا یعنی نیا نام ڈھونڈتے رہتے ہیں، نیا نام کچھ نہیں، ہم صحابہ کے نام پر کیا کریں؟ نام رکھیں، انبیاء کے نام پر نام رکھیں، ایسا نام رکھیں جس کا اثر بھی بچوں پر آئے۔ تو یہ ساری چیزوں پر ہم کو کرنے کی چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کو کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک ایک حد تک مکمل کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔